हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक अनहोनी सी कहानी शेयर कर रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। खुदा जाने इस मनहूस सिलसिले की इब्तिदा कब हुई और कैसे हुई, लेकिन ये हकीकत है कि उसने मेरी जिंदगी के धारों का रुख तब्दील कर दिया। लोग मुझे पागल डॉक्टर कहते हैं। मेरा कारोबार किताई तौर पर तबाह होकर रह गया है। मेरी इस तबाही में मेरे गहरे दोस्त मुनीर का हाथ है। एक दिन मैं गांव में मरीज को देखने गया हुआ था और जब शहर वापस आने लगा तो मुनीर के बूढ़े चचा का पैगाम मिला कि वो मुझसे किसी अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश पर मुझे बेहद ताज्जुब हुआ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। कई साल कबल तालिब इल्मी के ज़माने में मुनीर के हमरा मेरी उनसे सरसरी मुलाकात हुई थी। नीज़ मुनीर के अपने चचा के मुतालिक फराहम करदा मालूमात के मुताबिक उसके चचा तमाम अजीज़ों में इंतहाई सड़ियल मिजाज और बददिमाग मशहूर थे। सारी ज़िंदगी ख़ानदान के हर फर्द से ताल्लुकात कशीदा रहे। आवारा मिजाजी का ये आलम था कि करीब करीब दुनिया का हर मुल्क देखा और बुढ़ापे में इस छोटे से गैर मारूफ गाँव में सकूनत अख्तियार कर ली। जिंदगी भर ना कोई काम किया और ना ही रोटी कमाने की फिक्र दामनगीर रही। उनकी आमदनी का जरिया क्या है, किसी को मालूम ना था। इन तमाम कमजोरियों के बावजूद अपने भाई की मौत के बाद उन्होंने मुनीर के तालीमी अखराजात का बोझ उठाकर उसकी गैर यकीनी मुस्तकबिल को तबाह होने से बचा लिया। इन हालात में उसके चचा का मुझसे मिलना और किसी अहम मसले पर गुफ्तगू करने की ख्वाहिश का इजहार करना यकीनन ताज्जुब खेज था। मैं ये कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि मुनीर के चचा के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं थी। बहरहाल मैं अपने दिल में नफरत को छुपाए उनसे मिलने गया। वो बड़ी बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो बड़ी खुश इखलाकी से पेश आए, चाय से तवाज़ो की और इधर उधर की बातें करने के बाद कहने लगे, मिस्टर शाहिद, मैं गुज़िश्ता कई दिनों से तुमसे मुलाकात के लिए सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम्हें गाँव आना पड़ा, वरना मुझे तुम्हारे पास शहर जाना पड़ता। फरमाइए, मैंने मुअद्दिब होकर कहा। बात यह है कि वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो अपना मुद्दा बयान करने के लिए अल्फाज तलाश कर रहे हैं। उन्होंने मेज़ पर रखे हुए सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाला और तवील कश लगाने के बाद अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगे, मेरी जिंदगी की गिनी चुनी घड़ियां रह गई हैं, वक्त बहुत कम है, कल शाम तक। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सुनकर मैं परेशान हो गया। सही बात तुम्हें बता रहा हूँ, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मैंने वसीयत लिख दी है और आज ही तुम्हारे और मुनीर के क्लास फेलो वकील जमील को भिजवा रहा हूँ। मेरी वसीयत के मुताबिक तुम मेरी मौत के बाद इस मकान को आग लगाकर हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। मेरी लाश को भी दफन ना करना, इसी मकान में पड़ी रहे और मकान की तमाम चीज़ों के साथ जला देना। ये ख्याल रखना कि मकान में मौजूद कोई चीज़ भी कोई शख्स ना लेकर जाए। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। मगर देखो शाहिद, चचा ने मेरी बात काटी, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। मैं ना तो पागल हूँ और ना बुढ़ापे में मेरा दिमाग सटिया गया है। मैंने बड़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया है। अगर आप हाँ तुम ठीक कहते हो, उन्होंने मेरी बात दोबारा काटी। मैं मुनीर से ये बात नहीं कह सकता। वो मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है। वो मेरे खानदान की आखिरी निशानी है। मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे। मैंने जिंदगी भर बड़े दुख उठाए हैं, एक पल भी राहत नहीं मिल सकी। मुझसे जिंदगी में बस एक गलती हुई थी और अब मैं दूसरी गलती का मुर्तकिब नहीं होना चाहता। पहली गलती मैंने नादानिस्ता तौर पे की, लेकिन उससे मैं मालामाल हो गया। मुझे बेपनाह दौलत मिल गई, लेकिन सुख चैन सब कुछ लुट गया। चचा की आवाज़ भर आ गई और आंखों में आंसू तैरने लगे। वो चंद लम्हे खामोश रहे और फिर अपने जज्बात पर काबू पाने के बाद बोले, इस घर की हर चीज़ मनहूस है, उसे जलने देना, इसी में सबकी बेहतरी है। अगर मेरी वसीयत पर अमल ना किया गया तो खुदा जाने कितने होलनाक नताइज बरामद हों। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चचा यही बातें बार बार दोहराते रहे। मुमकिन है उनका मकसद वसीयत की अहमियत वाजे करना हो, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि वो दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं। भला ये भी कोई बात है कि बगैर किसी माकूल वजह के मकान को आग लगा दें? और फिर ये बात तो कतई तौर पे नाकाबिले यकीन थी कि वो कल शाम तक मर जाएंगे। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि शहर पहुंचते ही मुनीर के चचा के इलाज के सिलसिले में बात करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो पागलपन में मकान को आग लगा दें और खुद भी तमाशा देखते हुए जल मरे या गांव के किसी आदमी को नुकसान पहुंचाएं।
میں چچا سے رخصت ہو کر شہر پہنچا اور منیر سے ملنے چلا گیا، لیکن اتفاق سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی کہ وہ گھر پر نہیں تھا۔ اس کے بعد میں کام میں اس قدر مصروف رہا کہ اس تمام واقعے کو یکسر بھول گیا، اور تیسرے دن اس وقت یاد آیا جب منیر مجھ سے ملنے میرے کلینک آیا۔ میں نے منیر کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس کے چچا پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے ان کا علاج جلد کرانا ضروری ہے۔ ابھی پاگل پن کی ابتدائی صورت ہے، اور اگر زیادہ وقت اسی حالت میں گزر گیا تو علاج سے بھی فائدہ نہ ہوگا۔ منیر نے خاموشی سے میری بات سننے کے بعد کہا، بھائی شاہد، تم چچا کے علاج کی بات کر رہے ہو اور انہیں فوت ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں اسی سلسلے میں تم سے ملنے آیا ہوں، تو کیا چچا کی پیشن گوئی صحیح تھی؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ میرے نزدیک تو پیشن گوئی کا صحیح ہونا محض اتفاق ہے، منیر نے کہا۔ خیر، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں ابھی جمیل کے پاس سے اٹھ کر آیا ہوں۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ اگر وصیت پر عمل درآمد کی کوشش کی گئی تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر اپنا حق وصول کر لوں گا۔ چچا آخری عمر میں پاگل ہو گئے تھے، تم نے بحیثیت ڈاکٹر انہیں پاگل قرار دے دیا۔ ایسی صورت میں وصیت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ بغیر کسی معقول وجہ کے ہم اپنا گھر جلا کر تماشا دیکھیں؟ جمیل نے اصولی طور پر میری بات سے اتفاق کیا۔ اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے منیر کی بات سے اتفاق کیا۔ تو پھر تمہیں بھی میرے ساتھ گاؤں جانا ہوگا، منیر نے کہا۔ چچا کی تجہیر و تکفین کے بعد تم اور جمیل واپس چلے آنا، میں چھٹیوں کے 2 ماہ وہیں گزاروں گا۔ دوسرے روز میں نے کلینک بند کیا اور منیر کے ساتھ ہو لیا۔ جمیل بھی ہمارے ساتھ تھا۔ دوپہر کے وقت ہم تینوں گاؤں پہنچے۔ چچا کی لاش اب تک ویسے ہی بے گور و کفن پڑی تھی۔ لاش کو دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جمیل بھی گھبرا گیا، ان کی شکل بگڑ کر انتہائی بھیانک ہو گئی تھی۔ بے نور آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے رات کی تاریکی میں خونخوار جانوروں کی چمکا کرتی ہیں۔ ہاتھوں کے ناخن بڑھ کر نوکیلے ہو گئے تھے۔ لاش کی یہ حالت دیکھ کر ہم نے فوراً تجہیر و تدفین کا انتظام کیا، اور فارغ ہونے کے بعد شام تک میں اور جمیل واپس شہر لوٹ آئے۔ وقت کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا، دن گزرتے گئے، اور پھر ایک دن جب میں کلینک سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا، میری ملاقات ڈاکٹر کمال سے ہو گئی۔ ڈاکٹر کمال کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ وہ ملک کے مشہور اور معروف ماہر لسانیات اور ان دنوں یونیورسٹی کے لائبریری کے انچارج تھے۔ کیا منیر سے ملاقات ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ کل دوپہر ایک مریض کو دیکھنے مجھے گاؤں جانا ہے، ارادہ ہے کہ منیر سے بھی مل لوں گا۔ کیا کوئی کام ہے؟ لائبریری سے سنسکرت کی ایک قدیم کتاب غائب ہے، ڈاکٹر کمال نے بتایا۔ دنیا کی سب سے قدیم کتاب ہے جو کسی جوگی کی لکھی ہوئی تھی۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ منیر نے وہ کتاب چوری کر لی ہے؟ میں نے صاف بات کی۔ نہیں بھائی، میں نے یہ کب کہا ہے؟ ڈاکٹر کمال نے بات بناتے ہوئے کہا۔ لائبریری کے کلرک کی غلطی سے ایسا ہوا ہے، ورنہ ایسی نادر کتاب کا کوئی بھی شخص لائبریری سے باہر لے جانے کا مجاز نہیں، بلکہ لائبریری میں ہی بیٹھ کر استفادہ کر سکتا ہے۔ بہرحال جیسے بھی ہو، آپ مہربانی کر کے منیر سے اس بات کا پوچھ لینا۔ اس کتاب کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک جلد ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے وعدہ تو کر لیا، لیکن پریشان تھا کہ منیر سے جا کر کیا کہوں گا اور کتاب کیوں کر حاصل کروں گا۔ اگر اس نے کتاب چوری کی ہے تو وہ واپسی کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ اسی ذہنی الجھن میں مبتلا جب میں دوسرے دن منیر سے ملا تو کوئی بات نہ کر سکا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے جانے کی رخصت چاہی تو منیر نے خود ہی پریشانی دور کر دی اور کتاب کو الماری سے نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ کتاب مہربانی کر کے ڈاکٹر کمال کو دے دینا، اب یہ میری کسی کام کی نہیں ہے، میں نے اس کی ایک نقل تیار کر لی ہے۔ میں نے منیر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چمڑے کی مجلہ کتاب کو کار میں اپنے ساتھ والی سیٹ پر رکھتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر شہر روانہ ہو گیا۔ منیر کی باتوں سے مجھے ڈاکٹر کمال کے شکوک کی تصدیق ہو گئی، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر منیر کو کتاب چوری کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ اس کتاب میں رکھا ہی کیا ہے؟ ڈاکٹر کے اس کتاب سے مستفید ہونے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن منیر کے لیے قطعاً بھی مقصد ہے۔ میں نے شہر پہنچتے ہی کتاب ڈاکٹر کمال کے حوالے کی اور زندگی کے ہنگاموں میں کھو گیا۔ اس قصے کے تقریباً 3-4 ماہ بعد مجھے پھر ایک مریض کو دیکھنے گاؤں جانا پڑا۔ رات کا وقت تھا، سوچا منیر سے بھی ملتا جاؤں۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ منیر نے ہی کھولا اور مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوا، لیکن اسے دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ کاش میں اس سے ملنے نہ آتا۔ داڑھی بڑھی ہوئی، سر کے بال الجھے ہوئے، جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور میلا لباس، گویا وہ کسی وحشی قوم کا فرد ہو۔ اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا۔ منیر مسکراتے ہوئے بولا، اب مجھ سے مصنوعی زندگی نہیں گزاری جاتی، میں نے تصور ترک کر دیا ہے۔ زندگی کی حقیقت کو پانے کے بعد میں تمام تکلفات سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ اگر میں بھی آپ منیر بات کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو گیا
اور دروازے کی سمت دیکھنے لگا۔ میں نے پہلی بار دروازے کی طرف دھیان دیا جو اندر سے مقفل تھا اور کوئی شخص اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی، بالکل ایسے جیسے کوئی شخص کیچڑ میں چل رہا ہو۔ تھپ تھپ آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ منیر اور میں دروازے کی طرف دیکھتے رہے۔ میں اٹھ کر دبے پاؤں دروازے تک گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ پھر میں نے چابی گھما کر تالا کھولا اور باہر جھانک کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ارے بھائی، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ یہاں تو ہر روز یہی ہوتا ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، منیر نے کہا لگایا۔ ابتدا میں مجھے بھی پریشانی ہوئی تھی، لیکن ہم میں جلد دوستی ہو گئی۔ کس سے؟ میں نے پوچھا۔ تم جنہیں بھوت پریت کہتے ہو، منیر نے کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بتاؤ تم نے وہ کتاب ڈاکٹر کمال تک پہنچا دی تھی یا نہیں؟ ہاں اسی وقت، میں نے مختصر جواب دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس گھر میں بیٹھے ہوئے مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ منیر بھی میرے ساتھ باہر تک آیا اور جب میں کار کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا تو اس نے کہا، کبھی کبھار ملتے رہا کرو لیکن دن کے وقت، رات میں نہیں۔ میں اتنا پریشان تھا کہ جواب دیے بغیر ہی کار اسٹارٹ کر کے شہر روانہ ہو گیا۔ میرا ذہن الجھ گیا تھا کہ کمرے سے باہر کون تھا، حقیقی زندگی سے اس کی مراد کیا تھی، اور اس نے رات کے وقت ملنے سے کیوں منع کیا ہے؟ یہاں آنے کے بعد کہیں اس نے مجرمانہ زندگی تو نہیں اختیار کر لی؟ شاید اسی لیے شہر کے بجائے گاؤں میں رہائش رکھی ہوئی ہے۔ میں گھر پہنچنے تک سارا راستہ یہی سوچتا رہا۔ میرے دماغ میں اس کی ایک ہی بات گونجتی رہی۔ اس واقعے کے تقریباً 3 ہفتے بعد جمیل مجھ سے ملنے آیا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے میرے قریب ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اخبار میرے سامنے میز پر کھول کر پھیلا دیا اور کہنے لگا، کیا آج کا اخبار دیکھا ہے؟ نہیں، صبح سے فرصت ہی نہیں ملی۔ کیا کوئی خاص خبر ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بہت اہم خبر ہے، جمیل نے پیشہ ور وکیل کے لہجے میں زور دے کر کہا۔ منیر کے چچا کی لاش قبر سے غائب ہو گئی ہے۔ یہ دیکھو قبر کی تصویر، جمیل نے تصویر پر انگلی رکھ کر بتایا۔ ممکن ہے کسی بھوکے جانور نے قبر کھود کر پیٹ بھرا ہو، میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ جمیل نے مجھے غور سے دیکھا جیسے اس کے لیے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ جانور نے پیٹ بھرنے کی خاطر قبر کھودی ہوگی اور اس کے بعد کفن کو 1 میل کے فاصلے پر سڑک کے کنارے جھانپ پھینکا، یہی ہے نا تمہارا خیال؟ جمیل نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہاں ایسا ممکن تو ہے، میں نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ جب کوئی جانور لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہوگا تو شاید کئی دوسرے جانور بھی دعوت میں شرکت کے لیے آدھم کے ہوں گے، اور اسی چھینا جھپٹی میں کوئی کفن ہی کو منہ میں دبا کر بھاگا ہوگا۔ واہ بھائی واہ، تمہاری منطق بھی خوب ہے، جمیل نے سنجیدگی سے ڈانٹ دیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور اتنی گہری قبر کھودے اور پھر لاش کو قبر سے باہر نکالنا تو قطعی ممکن نہیں۔ یہی نہیں بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کفن بالکل صحیح سلامت ہے۔ اگر جانور کھینچ کر لاش سے اتارتا تو یقیناً وہ پھٹ جاتا۔ اس کے علاوہ قبر کے اطراف میں زمین پر کسی بھی جانور کے پنجوں کے نشان دکھائی نہیں دیے۔ خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کفن کے قریب گاؤں کے چوکیدار کی لاش بھی پڑی ملی ہے۔ اس کی شہرک پھٹی ہوئی تھی، جیسے کسی خونخوار جانور نے پنجے اور دانت مار کر پھاڑ ڈالی ہو۔ دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ زمین پر کسی جگہ خون کا کوئی دھبا دکھائی نہیں دیا۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے، میں نے حیرت سے کہا۔ اسی لیے تو متفکر ہوں، جمیل کہنے لگا۔ میرے خیال میں منیر اس پراسرار واردات میں ملوث ہے۔ جمیل کی بات پر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ میری نظروں کے سامنے منیر کا چہرہ گھوم گیا۔ اس کی بڑھی ہوئی داڑھی، سر کے بال بے ترتیب، سیاہ ہلکے اور میلا لباس، اس کی الٹی سیدھی باتیں، بھوت پریت سے دوستی، رات کو ملنے سے منع کرنا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سوچتے ہوئے کہا، لیکن میرا تو اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ منیر اگر مجرم ہے تو پولیس اسے گرفتار کر لے گی، یہ پولیس کے بس کی بات نہیں ہے، جمیل نے کہا۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ منیر کے چچا نے اپنی عجیب و غریب وصیت کیوں کی اور مجھے کیوں بھیجی؟ تمہیں اس وصیت پر عمل درآمد کا ذمہ دار کیوں ٹھہرایا، جبکہ ہم دونوں کا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ تھا؟ منیر کا کلاس فیلو ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف بات کرو، میں نے پریشان ہو کر کہا۔ میں تمہارے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ تم فوراً گاؤں جاؤ اور منیر کو جیسے بھی ہو ساتھ لیتے آؤ، شاید اس طرح وہ تباہی سے بچ جائے، جمیل نے کہا۔ کیسی تباہی؟ تم بھی منیر کی طرح پہیلیوں میں باتیں کر رہے ہو، میں نے کہا۔ تو کیا اس نے تم سے کوئی بات کی تھی؟ جمیل نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ میں نے منیر سے ملاقات، کمرے کے باہر بھاری قدموں کی آواز اور بھوت سے دوستی، غرض یہ کہ ہر بات تفصیل سے جمیل کو بتائی، جسے سننے کے بعد وہ مزید پریشان ہو گیا اور سوچنے کے بعد بولا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ منیر بہت آگے نکل چکا ہے، اب اس کا واپس لوٹ آنا مشکل ہی نہیں شاید ناممکن ہو۔
बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या कोशिश करनी चाहिए? मेरी समझ में तो तुम्हारी बात नहीं आई, मैंने ऊंची आवाज में कहा। मुनीर जाने और उसका काम, मैं उसकी निजी मामलात में मुदाखलत को मुनासिब नहीं समझता। तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि किसी के निजी मामलात में दिलचस्पी न लिया करो। मेरी इस बात का जमील ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से उठकर चल दिया। हकीकत तो ये है कि मौजूदा सूरत हाल से जमील तो दरकिनार, मैं भी मुतमईन नहीं था। मेरे जहन में खलबली सी मच गई थी। जमील ने पेशावर वकील की तरह मुझे भी शुकूक व शुबहात की दलदल में ला फेंका था। आखिर बूढ़े चचा ने अपनी अनोखी वसीयत के लिए मुझे और जमील को क्यों मुंतखब किया? मकान को आग लगाकर तबाह करने में आखिर क्या राज पोशीदा है? उसे अपनी मौत के बारे में क्यों कर इल्म हो गया? मुनीर ने लाइब्रेरी से किताब क्यों चोरी की, जबकि वो बहैसियत कॉलेज के प्रोफेसर की आसानी से किताब हासिल कर सकता था? मुनीर का अनजाना दोस्त कौन है? जिन भूत, ये तो इंसान के तोहमात की तख्लीक है। मैं सोचता रहा और ख्यालात का ताना बाना उलझता चला गया। इत्तेफाक देखिए कि उसी दिन बाद दोपहर मुझे एक मरीज के लिए गाँव जाना पड़ा। मरीज को देखने के बाद मैं मुनीर से मिलने उसके घर आया। दरवाजे पर दस्तक दी मगर कोई जवाब न मिला। तीसरी दस्तक पर मुनीर की नहीफ आवाज सुनाई दी। कौन साहब हैं? अरे भाई, मैं हूँ शाहिद, दरवाजा खोलो, मैंने ऊंची आवाज में कहा। दरवाजा खुला और मैं मुनीर को देखकर भौंचका रह गया। चंद ही दिनों में वो बूढ़ा दिखाई देने लगा था। झुकी हुई कमर, अंदर को धंसी हुई आंखें, चेहरे पर झुर्रियों का जाल, सर और दाढ़ी के बाल बर्फ की तरह सफेद, जिस्म हड्डियों का पंजर। मुनीर ने मुझे अंदर आने का इशारा किया और मेरे अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। उस वक्त मैंने मुनीर की इस हरकत पर तवज्जो न दी, लेकिन जब उसने कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाजे को अंदर से मकफल कर दिया तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं ये महसूस किए बगैर न रह सका कि मुनीर खौफजदा सा है और अपने घर में होते हुए वो खुद को गैर महफूज समझता है। उस वक्त शाम गहरी होने लगी थी। मेरा ख्याल था कि जल्द ही मतलब की बात करके रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन चचा की लाश की बात करने की नौबत ही ना आई। बैठे बैठे मुनीर उछल पड़ा और खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम्हें मैंने पिछली मर्तबा कह दिया था कि रात के वक्त मुझसे मिलने ना आना। अब मैं सिवाय इजहार अफसोस के क्या कर सकता हूँ? मुझे इस वक्त बहुत जरूरी काम है, तुम दिन में किसी वक्त आना। मुनीर की इस हरकत पर मुझे बेहद गुस्सा आया, मगर इसकी अबतर हालत देखकर मैंने कोई बात करना मुनासिब न समझा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मुनीर मुझे खुदा हाफिज कहने के लिए बाहर मेरी कार तक आया। कमरे से निकलने से पहले उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैंने कार में बैठते हुए सिर्फ इतना कहा, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, बीमार मालूम होते हो। तुम्हारे जिस्म में तो खून का कतरा भी नहीं रहा। मेरे साथ शहर चलो, वहाँ इलाज भी होगा और तुम्हारी देखभाल भी करता रहूंगा। वहाँ तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। बूढ़ा फजलदीन हर वक्त तुम्हारी खदमत पर मामूर होगा। तुम बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाओगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुनीर ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें या किसी और को अपने साथ मुसीबत में मुब्तला नहीं करना चाहता। चचा की लाश का कुछ पता चला? मैंने पूछा। हाँ, चचा आजकल मेरे साथ ही मुकीम हैं। उनकी वजह से मैं यहाँ मुकीम हूँ, उसने जवाब दिया। मगर तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा, मुनीर ने मेरी बात काटते हुए कहा। वो खुद ही मेरे पास चले आए हैं, मगर तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी। फिर किसी वक्त बात करेंगे। तुम जिस कदर मुमकिन हो यहाँ से चले जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। इतना कहकर मुनीर चला गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैं भी शहर लौट आया। अभी 2 मील का फासला ही तय किया होगा कि कार की बत्तियों की रोशनी में सड़क के दरमियान कोई शख्स औंधे मुंह पड़ा दिखाई दिया। मैं समझा कि मुझसे पहले किसी बस या गाड़ी से हादसा पेश आया होगा और वो किसी राहगीर को कुचलकर गुजर गई है। मैंने करीब पहुंचकर ब्रेक लगाए, लेकिन फिर ख्याल आया कोई कत्ल की वारदात ना हो और मुझे इस मामले में मुलविस समझकर पुलिस के हाथों परेशान न होना पड़े। लिहाजा बेहतर है खामोशी से अपनी राह ली जाए। ये सोचकर मैंने कार कच्चे रास्ते से गुजारनी चाहिए ताकि लाश के ऊपर से ना जाना पड़े। बस फिर क्या था, वो शख्स उछलकर खड़ा हो गया और कार में सवार होने के लिए आगे बढ़ा। गोया ये मुसाफिरों को लूटने के लिए सड़क के दरमियान लेटा हुआ था और उसके कई साथी करीब ही कहीं छुपे होंगे। लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं खौफ से कांप गया। मेरी हालत ये थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मेरे हवास खराब हो गए और मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो कोई और नहीं, मुनीर का चचा था। इसी घबराहट और हवास बाख्तगी के आलम में एक्सीलेटर पर पाँव का वजन बढ़ने से एकदम कार की रफ्तार बेतहाशा तेज हो गई और मैं मुनीर के चचा को अपने कार के पहियों तले रोंदता कुचलता आगे बढ़ गया। इस वाक़ये से मैं इतना खौफजदा हुआ कि मैं अपने घर जाने की बजाय सीधा जमील के पास पहुंचा और इस वक्त वो एक कत्ल के मुकदमे की तैयारी में मसरूफ था। मैंने उसे हालात से आगाह किया तो वो मुझसे भी ज्यादा परेशान हो गया और मुझे अपने ही घर में रात बसर करने के लिए रोक लिया। उसके ख्याल के मुताबिक घर जाना मेरे लिए खतरनाक था। वो रात बड़ी ही भयानक बनकर गुजरी। मैं एक पल के लिए ना सो सका और करवटें बदलता रहा।
صبح ناشتہ کرنے کے بعد معمول کے مطابق جب میں کلینک پہنچا تو وہاں منیر کو اپنا منتظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ منیر نے چھوٹتے ہوئے کہا، میں تمہیں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ تم شہر چھوڑ کر چپکے سے کہیں اور چلے جاؤ، یہاں سے دور کسی دوسرے شہر۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ یہاں تمہاری جان خطرے میں ہے۔ کیسے؟ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، منیر کہنے لگا۔ جس قدر جلدی ممکن ہو یہ شہر چھوڑ جاؤ۔ 2-4 دن اگر یہاں رہنا ہی ہے تو اس دوران اپنی رہائش کی جگہ تبدیل کرتے رہو۔ ایک رات سے زیادہ کسی جگہ قیام نہ کرنا، اور رات کے وقت کہیں نہ جانا، نہ کسی سے ملو، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ میں نے جس تباہی کو روکنے کی کوشش کی تھی وہ میری تباہی کے بعد بھی میرے بس میں نہیں رہی۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، خدا حافظ۔ منیر کی پچکی ہوئی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ منہ پھیر کر چل دیا۔ میں نے اسے روکنا چاہا لیکن میری آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ وہ رات بھی میں نے جمیل کے گھر گزاری، اور دوسرے دن جب میں کلینک پہنچا تو میں نے ایک پولیس کے سپاہی کو اپنا منتظر پایا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے سپاہی کو مریض سمجھتے ہوئے پوچھا۔ جناب، میں بیمار نہیں ہوں اور نہ ہی کسی مریض کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، سپاہی نے کہا۔ تو پھر رات کو آپ کے گھر چوری کی واردات ہوئی ہے اور آپ کا بوڑھا ملازم قتل ہو گیا ہے۔ اس نے چور کے آگے مزاحمت کی ہوگی، سپاہی نے بتایا۔ اور چور؟ وہ فرار ہو گیا۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں سپاہی کے ساتھ گھر پہنچا جہاں تھانے دار اور سپاہی پہلے سے ہی موجود تھے۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے میں گھر نہیں پولیس اسٹیشن آ گیا ہوں۔ گھر کی حالت کسی کباڑی کی جڑی ہوئی دکان سے مختلف نہ تھی۔ کمرے میں ہر طرف چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ فرنیچر اور کراکری میں سے کوئی بھی چیز سلامت نہ تھی۔ دیواروں پر آویزہ تصاویر کے فریم اور شیشے توڑ کر تصویروں کو نکال کر پھاڑا گیا تھا۔ میرے تمام کپڑوں کی بھی یہی حالت تھی، ایک جوڑا بھی قابل استعمال نہ تھا۔ اور فضل الدین کی لاش بھی کمرے میں پڑی تھی۔ اس کے گردن پر پنجوں کے نشانات واضح تھے اور گلا بھی ایسے پھٹا ہوا تھا جیسے کسی تیز آلے سے اسے کاٹنے کی کوشش کی گئی ہو۔ فضل الدین کے قتل کے سلسلے میں پولیس کی تھیوری یہ تھی کہ چور نے اپنے تحفظ کی خاطر اسے قتل کیا ہے، نیز گلے پر کانٹے دار تار ماری گئی ہے۔ بظاہر یہ بات ٹھیک معلوم ہوتی تھی لیکن میرے نزدیک ایسا نہیں تھا، کیونکہ مکان میں کسی بھی جگہ خون کا دھبا یا نشان موجود نہیں تھا۔ میں نے جب تھانے دار کی توجہ اس جانب مبذول کروائی تو مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیا گیا کہ مجرم کوئی جنونی یا پاگل شخص ہے۔ اس نے فضل الدین کی موت کے بعد خون کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کر دیا تھا۔ بعض ایسے پاگل بھی تو ہوتے ہیں جنہیں خون دیکھ کر خوف آنے لگتا ہے، جیسے کوئی شخص پانی سے ڈرتا ہو اور وہ بلندی پر اپنے اوسان بحال نہیں رکھ سکتا، لیکن ایسی صورتحال میں خون آلود کپڑا تو ملنا چاہیے تھا۔ اس واردات سے مجھے منیر کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے صاف الفاظ میں مجھے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اب اس مکان میں قیام میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو مجھے یہ مکان ہی نہیں بلکہ شہر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ منیر کی وارننگ کا واضح مفہوم یہ تھا کہ مجرم گزشتہ رات میری تلاش میں آیا تھا، چوری کی نیت سے نہیں۔ مجھے گھر میں موجود نہ پا کر اس نے چیزوں کو توڑ پھوڑ کر اپنا غصہ نکالا۔ توڑ پھوڑ کی آواز سے فضل الدین کی آنکھ کھل گئی اور مزاحمت کی صورت میں مجرم نے اسے ہلاک کر دیا۔ حالات کے پیش نظر مجھے فضل الدین کے قاتل کے بارے میں کوئی شک نہ رہا۔ یہ کام منیر کے چچا ہی نے کیا ہے۔ وہ مرا نہیں، زندہ ہے۔ اس نے کسی خاص مقصد کے تحت موت کا ڈھونگ رچایا ہے، لیکن مجھ سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے اور اس کے درمیان اجنبیت کی دیوار حائل رہی ہے۔ کیا وہ 2 راتیں پیشتر میری گاڑی کے نیچے کچلا جانے کے باوجود بھی مرا نہیں؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ یقیناً پاگل ہے۔ یہ فعل بھی اس کے پاگل پن کا نتیجہ ہے۔ منیر نے اپنے پاگل چچا کی دیکھ بھال ہی کے لیے گاؤں میں رہائش اختیار کر رکھی ہے۔ پولیس کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد میں نے مکان کو مقفل کیا اور جا کر جمیل کو تازہ حالات سے آگاہ کیا اور اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے رات میں نے ایک ہوٹل میں گزاری۔ 2 دن بعد میں کلینک میں بیٹھا مریض کو دیکھ رہا تھا کہ جمیل میرے پاس آیا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ میں نے پیشہ ور ڈاکٹر کی طرح پوچھا۔ گزشتہ رات فضل الدین کا قاتل دیوار پھلانگ کر میرے گھر میں داخل ہوا، جمیل بتانے لگا۔ کتے نے اس کا استقبال کیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ ابتدا میں تو کتا حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا، لیکن دوسرے ہی لمحے خوف سے کانپتے ہوئے دم دبا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ مجھے کتے کی بزدلی پر بہت غصہ آیا اور سرہانے کے نیچے سے پستول نکال کر قاتل کو ڈرانے کے لیے میں نے 2 فائر کیے، جس پر اس نے تضحیک آمیز قہقہا بلند کیا۔ دوسری مرتبہ میں نے اس کے سینے کا نشانہ لیا۔ گولی ٹھیک نشانے پر لگی مگر میری طرف اس کے بڑھتے قدم نہ رکے۔ مجبور ہو کر میں نے آخری 3 گولیاں بھی چلا دیں۔ تمام گولیاں اس کے سینے کو چھیدتی ہوئی پار نکل گئیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ فائرنگ کی آواز سن کر ڈیوٹی پر موجود سپاہی بھاگے ہوئے میری مدد کو آ پہنچے اور ہمسائے بھی ان کے ساتھ ہو لیے، جس سے فضل الدین کا قاتل پیچھے ہٹتا ہوا دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس نے حالات کو مخالف پا کر دیوار پھلانگ کر مکان کی پچھلی طرف سے بھاگ نکلا۔ وہ کون تھا؟ میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے
لیے پوچھا۔ منیر کا چچا، جمیل نے بتایا۔ یہ بات میری سمجھ میں اب تک نہیں آئی کہ اس نے موت کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ میں نے سوال کیا۔ ڈھونگ نہیں، حقیقت میں وہ مر گیا تھا، جمیل نے کہا۔ اب اس کے جسم پر شیطانی قوتوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ شیطانی قوتیں ساری زندگی اس کی تابع رہی تھیں۔ آخری عمر میں چچا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے عجیب و غریب وصیت کی تھی۔ افسوس اس وقت ہم حقیقت سے بے خبر تھے، ورنہ وصیت پر عمل کرتے اور ہمیں یہ دیکھنا نہ پڑتا۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، خدا جانے انجام کیا ہوگا۔ تو کیا تمہارے خیال میں منیر بھی اپنے چچا کے ساتھ اس کارستانی میں شریک ہے؟ میں نے پوچھا۔ ممکن ہے، جمیل نے سوچتے ہوئے کہا، یا شاید اس تباہی سے لوگوں کو بچانے کے لیے گاؤں میں قیام کیے ہوئے ہے۔ تمہارا کہنا درست ہے، ورنہ وہ مجھے خطرے سے آگاہ نہ کرتا۔ میں نے جمیل کی رائے سے اتفاق کیا۔ اب ہمیں اس شہر میں نہیں رہنا چاہیے، جمیل کہنے لگا۔ پہلے تو صرف تمہیں اس سے خطرہ تھا اور اب وہ میری جان کے بھی در پہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دونوں حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہیں، جمیل نے کہا۔ اب وہ اپنی غذا کے لیے دوسروں کو لقمہ اجل بنائے گا، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے تشویش کا اظہار کیا اور دونوں خاموش ہو گئے۔ ہمارے لیے فوری طور پر شہر چھوڑ کر جانا ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی ہم پولیس کو بتا سکتے تھے، کیونکہ ہماری باتوں پر کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا، بلکہ الٹا ہمیں ہی پاگل سمجھ کر مذاق اڑایا جاتا۔ اس کے بعد 3-4 ماہ تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا اور نہ ہی کوئی غیر معمولی بات سننے میں آئی، لیکن ہماری حالت قابل رحم تھی۔ 2 دن ایک ہوٹل میں قیام کرتے تو تیسرے دن کسی دوسرے ہوٹل میں پناہ لیتے۔ رفتہ رفتہ ہم مطمئن ہو گئے کہ خطرہ ٹل گیا ہے، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ اچانک ہی حالات نے پلٹا کھایا اور ایک رات میں 2 جگہ بالکل ایک سے واقعات پیش آئے۔ شہر میں 3 بچے ہلاک ہوئے اور 2 آدمیوں کی لاشیں گاؤں کی آبادی سے دور کھیتوں میں پڑی ملی۔ ان سب کے گلے کٹے ہوئے تھے۔ اخبار میں یہ خبر پڑھتے ہی ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم دونوں اس بات پر متفق تھے کہ اس تازہ واردات میں منیر اور اس کے چچا دونوں ملوث ہیں۔ یہ کارروائی کسی ایک کی نہیں ہو سکتی۔ پولیس انتہائی کوشش اور دوڑ دھوپ کے باوجود بھی مجرم کا کھوج لگانے میں ناکام رہی۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ اس خوفناک واردات کو بھول گئے۔ ایک بار پھر شور بپا ہو گیا اور اخبارات نے 4 بچوں کی ہلاکت کے لیے پولیس کو خوب اچھالا، مگر پولیس بھی کیا کرتی؟ مجرموں کو گرفتار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجرم رات کی تاریکی میں گاؤں کے بجائے شہر میں واردات کر جاتے کہ گاؤں کی چھوٹی سی آبادی میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ تھا۔ پولیس کو مجبور ہو کر زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرنا پڑتا، لیکن مجرم ان سے کہیں زیادہ ہوشیار تھے۔ شروع میں تو چند دن خاموشی رہی اور پھر پولیس کے 2 سپاہیوں کو رات کی گشت کے دوران انہوں نے ہلاک کر دیا اور فرار ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔ کامیابی کی صورت میں سب کا، پوری نوع انسانی کا بچاؤ تھا، اور ناکام ہونے کی صورت میں میری جان چلی جاتی۔ ایک دن میں جمیل سے مشورہ کیے بغیر منیر سے ملنے گاؤں چلا گیا۔ وہ مجھ سے بڑے اتفاق سے ملا، چائے پلائی، مگر اس نے خود میرے ساتھ چائے نہ پی۔ ہم بیٹھے گپے مارتے رہے۔ اب وہ بالکل تندرست ہی نہیں، بلکہ انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ نہ کمر خمیدہ تھی، نہ ہی سر کے بال الجھے ہوئے اور سفید تھے۔ وہ کلین شیو تھا اور بہترین سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ میں نے گھما پھرا کر بات کی۔ میں تمہاری صحت کے بارے میں بہت فکر مند تھا، اس لیے تمہیں دیکھنے چلا آیا۔ اب تمہیں تندرست دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ کس سے علاج کرایا ہے؟ چچا سے، منیر نے جواب دیا، اور میں پریشان ہو گیا۔ ہاں بھائی، خوب یاد دلایا۔ جس دن تم مجھ سے ملنے آئے تھے اسی رات چچا نے میرے گھر دھاوا بول دیا۔ پھر؟ منیر کرسی سے اچھلتے ہوئے بولا۔ فضل دین بیچارہ مارا گیا۔ اور کیا بتاؤں، میں نے کہا اور منیر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، مگر چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ منیر نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ میں اب ان باتوں سے بے نیاز ہوتا جا رہا ہوں۔ منیر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، چلو میرے ساتھ شہر، وہاں پھر سے تمہاری زندگی میں ترتیب آ جائے گی۔ بہت خطرناک ہے، میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے، منیر نے کہا۔ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو پھر یہاں تقریباً ہر رات واردات ہونے لگے گی۔ منیر اتنا کہہ کر کھڑا ہو گیا گویا ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہو۔ وہ حسب عادت مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے باہر میرے ساتھ گاڑی تک آیا اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر میرے کان میں کہنے لگا، چچا کی وصیت پر عمل کرو۔ میں اس اذیت ناک زندگی سے اکتا گیا ہوں۔ اگر چچا نے اپنی رہائش بدل لی تو کچھ نہ ہو سکے گا۔ وہ یہاں سے قریب ہی پہاڑیوں میں جا کر رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ اب مجھ میں اور اس میں تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے، اس لیے جلدی کرو، تاخیر خطرناک ہے۔ اتنا کہہ کر وہ مکان کے اندر چلا گیا اور میں بھی واپس شہر آ گیا۔ جمیل سے مشورہ کر کے ہم دونوں نے مکان کو آگ لگانے کا فیصلہ کیا۔ پیٹرول کے 2 کین میری کار کی ڈگی میں بھرے پڑے تھے، لیکن ہم سخت پریشان تھے کہ دن کے وقت لوگوں کی موجودگی میں ہمارے لیے کچھ کرنا ممکن نہیں تھا اور ناکامی کا بھی اندیشہ تھا۔ پولیس کو اعتماد میں لینا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ رات کے وقت منیر اور اس کے چچا کی گھر میں موجودگی کا پتہ چلانا ہمارے لیے بہت مشکل تھا
اور اگر ہم ان دونوں کے گھر سے عدم موجودگی کے دوران آگ لگا کر ان کے اس ٹھکانے کو ختم کر دیتے تو وہ دونوں کسی محفوظ جگہ منتقل ہو جاتے جو کہ زیادہ خطرناک تھا۔ آخر ہم نے فیصلہ کیا کہ شام کے وقت گاؤں کی آبادی سے ہٹ کر کسی ایسی جگہ چھپ جائیں اور مکان کی نگرانی کریں جہاں ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے، اور ہم موقع ملتے ہی پیٹرول چھڑک کر مکان کو آگ لگا کر چلتے بنے۔ وہ دن ہم نے بڑی بے چینی سے گزارا اور شام ہوتے ہی طے شدہ پروگرام کے مطابق گاؤں روانہ ہوئے۔ ہم نے کار کو گاؤں سے دور باہر درختوں کے جھنڈ کے پیچھے کھڑا کیا اور وہاں کار میں بیٹھے مکان کی نگرانی کرنے لگے۔ لوگ کام کاج سے فارغ ہو کر گھروں کو جا رہے تھے اور گاؤں کے بازار کی دکانیں بھی بند ہونے لگی تھیں۔ پھر ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ وقت ہمارے لیے بڑا ہی کٹھن تھا، ایک ایک پل صدی بن کر گزر رہا تھا۔ خوف کے مارے ہم دونوں بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ تاریکی کے گہرے ہوتے ہی ہم نے پیٹرول سے بھرا ہوا کین اٹھایا اور مکان کی سمت چل دیے۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھیں اور سردی کے باوجود پسینے میں نہا گئے تھے۔ مکان کی کھڑکیوں، دروازوں اور دیواروں پر ہم نے جگہ جگہ پیٹرول چھڑکا اور پھر کار کی طرف بھاگتے ہوئے ہم نے دیا سلائی جلا کر پھینکی تو ہر طرف آگ ہی آگ بھڑک اٹھی۔ سارا مکان چند ہی لمحوں میں شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا اور ہماری کار تک پہنچنے سے پہلے ہی آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی دھماکوں سے دونوں کین بموں کی طرح پھٹ گئے جو ہم نے وہیں پھینک دیے تھے۔ دھماکوں کی آواز سے بھونچال سا آ گیا اور گاؤں کے لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، ہر طرف ہنگامہ تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے۔ منیر اور اس کا چچا آگ کے اندر دونوں چیخیں مارتے مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ اس جہنم کی آگ سے ان کو کون بچاتا؟ لوگ حیران تھے کہ منیر کا چچا مرنے کے بعد قبر سے نکل کر زندہ کیسے ہو گیا، لیکن انہیں حقیقت کون بتاتا؟ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی بہت انٹرسٹنگ سی سٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔